शफीक के भाई अच्छे कारोबार में सेट थे और वो मजदूरी करता था। एक दिन भाइयों ने कहा कि घर में बराबर खर्चा दिया करो, वरना अपने बीवी बच्चों को लेकर चले जाओ। तो अगले दिन शफीक किराए के घर में रहने लगा। हालात खराब होने लगे, कभी मजदूरी मिल जाती तो कभी खाली हाथ लौट आता। एक दिन इसके घर अम्मा और भाई आ गए तो बीवी ने शफीक को फोन किया कि घर कुछ खाने के लिए ले आओ। तो इंतजार में बैठकर इसने हांडी में पत्थर डालकर आग जला दी ताकि पता चले खाना बन रहा है, और शफीक को बार बार फोन करने लगी। तभी भाभी ने बच्चे की जिद की वजह से बर्तन में खाना डालने के लिए हांडी का ढक्कन उठाया तो देख शफीक, मेरी बात ध्यान से सुन। जैसे हम सब बीवी बच्चों वाले हैं, वैसे ही तेरे बीवी बच्चे भी हैं। ये क्या बात हुई कि तू घर के खर्चे में चंद हजार दे और हम पूरे घर का खर्चा उठा रहे हैं? ये नाइंसाफी है। अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो फिर घर का खर्चा भी पूरा दिया करो, वरना अपने बीवी बच्चों को लेकर कहीं भी चले जाओ, हमारी बला से। हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सब ने अपनी अपनी जिंदगी भी देखनी है। कब तक दूसरों के बच्चों को ही अपने पैसों पर पालते रहें? भाई ने बड़े तल्ख लहजे में कहा तो शफीक के दिल को गहरा दुख पहुंचा। इसके अंदर जैसे किसी ने खंजर उतार दिया हो। इसने चुपचाप सर झुका लिया और एक लफ्ज भी जबान से अदा न किया। इसकी आंखों में नमी तैरने लगी, मगर इसने पलकें झुकाकर इन आंसुओं को छुपा लिया। इसके दिल में एक अजीब सी घुटन पैदा हो गई थी, मगर वो हमेशा की तरह खामोशी को अपना सहारा बनाए रहा। उसी वक्त वो बाहर निकला और एक हमसाये से बात करके किराए का एक मकान ले लिया जो इसी मोहल्ले में था। सब लोग शफीक की शराफत के गवाह थे। इसकी ईमानदारी और सादगी को हर कोई जानता था, इसीलिए बिना किसी गारंटी के इसे मकान किराए पर मिल गया था। वो वापस आया और चुपचाप अपने कमरे में चला गया। इसके कदम बोझल थे और दिल टूटा हुआ था। इसने बीवी को सामान वगैरह पैक करने के लिए कहा तो बीवी ने हैरत और दुख भरे अंदाज में इसकी तरफ देखा, मगर कुछ पूछा नहीं। वो जानती थी कि इसके शौहर के दिल पर क्या गुजरी होगी। इसने खामोशी से सामान समेटना शुरू कर दिया। बच्चे भी सहमे सहमे एक कोने में बैठे अपने माँ बाप को देख रहे थे, जैसे वो किसी अनजाने खौफ का शिकार हों। अगले दिन वो अपने किराए के घर में शिफ्ट हो गया। ये देखकर भाइयों और भाभियों की खुशी की इंतहा नहीं रही थी। इनके चेहरों पर सुकून और इत्मीनान वाजिया नजर आ रहा था, जैसे किसी बोझ से निजात मिल गई हो। घर में मौजूद बड़ा कमरा शफीक के पास था। अब वो कमरा खाली हो गया था और वो इसे टीवी लाउंज के तौर पर इस्तेमाल कर सकते थे और वहीं पर अपना डाइनिंग टेबल भी लगा सकते थे। उसी दिन मजदूरों को बुलाकर काम पर लगा दिया गया। किचन का दरवाजा शफीक के कमरे में खोल दिया गया। दीवारें तोड़ी गईं और नए अंदाज से तरतीब दी गई। डाइनिंग टेबल शफीक के कमरे में सेट कर दिया गया और एक तरफ टीवी लगाकर वहां पर सोफे रख दिए गए। इस तरह से भाइयों ने बड़ी आसानी से शफीक के कमरे पर कब्जा जमा लिया। किसी ने भी इस गरीब के बारे में नहीं सोचा था कि आखिर वो किराए के घर में कैसे रहेगा। जो बराबर का खर्चा नहीं दे सकता था, वो किराए के मकान में कैसे रह सकेगा। किसी के दिल में जरा सी भी हमदर्दी पैदा ना हुई। शफीक को शुरू से ही बहस करने की आदत नहीं थी। वो माँ के साथ साथ भाइयों की भी हर बात मानता था। हालांकि दो भाई इससे छोटे थे और एक भाई बड़ा था, लेकिन वो छोटे भाइयों को भी बड़े भाइयों की तरह ही इज्जत देता था। इसकी तबीयत में आजिज़ी और नरमी थी। वो कभी ऊंची आवाज में बात करना भी पसंद नहीं करता था। शफीक की बीवी घर के सारे काम करती थी। सारा दिन इससे नौकरों की तरह काम लिया जाता था। सुबह सवेरे उठकर वो सबके लिए नाश्ता तैयार करती, फिर बर्तन धोती, कपड़े साफ करती, घर की सफाई करती और दिन भर काम में जुटी रहती। सबसे आखिर में इसे और इसके बच्चों को खाना दिया जाता था। अक्सर तो अच्छा खाना इनके लिए बचता भी नहीं था। कई बार ऐसा होता कि बच्चे भूखे ही सो जाते, मगर वो फिर भी शिकायत नहीं करती थी, क्योंकि शफीक ने भी इसे सब्र तहम्मुल और बर्दाश्त का दर्स दिया हुआ था।
وہ ہمیشہ اسے یہی سمجھاتا تھا کہ حالات جیسے بھی ہوں انسان کو صبر سے کام لینا چاہیے۔ کچھ وہ بھی شفیق کی عادت جیسی تھی۔ اماں جب تک زندہ تھیں تب تک شفیق کی قدر گھر میں برقرار رہی تھی۔ اماں اس کے لیے ڈھال بنی رہتی تھیں۔ وہ سب کو ڈانٹ دیتی تھیں اگر کوئی شفیق یا اس کی بیوی کے ساتھ زیادتی کرتا تھا، مگر جیسے ہی اماں نے آنکھیں بند کیں تو بھائیوں نے اپنی اصلیت دکھانی شروع کر دی۔ وہ بات بات پر شفیق کو تانے دینے لگے، کبھی اس کی کم کمائی کا مذاق اڑاتے تو کبھی اس کے بچوں کو بوجھ قرار دیتے۔ تانے دیتے ہوئے یہ وہ بات بالکل ہی بھول گئے تھے کہ آج وہ جو کچھ بھی تھے زندگی میں، جس بھی مقام پر تھے، صرف اور صرف شفیق کی قربانیوں کی وجہ سے تھا۔ ابا کی وفات کے بعد بڑے بھائی نے اپنی پڑھائی چھوڑنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس وقت گھر کے حالات بہت خراب تھے۔ ایسے میں شفیق نے اپنی پڑھائی کو چھوڑا تھا اور محنت مزدوری کرنا شروع کر دی تھی۔ اس نے دن رات ایک کر دیا تھا تاکہ گھر کا خرچہ چل سکے۔ چھوٹے دونوں بھائیوں کو بھی اسکول چھوڑنے سے منع کر دیا۔ وہ لگاتار 18 سے 20 گھنٹے تک بھی کام کیا کرتا تھا۔ کبھی مزدوری کرتا، کبھی کسی دکان پر کام کرتا، کبھی سامان اٹھاتا تو کبھی رکشہ چلاتا۔ اس کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے اور جسم تھکن سے چور ہو جاتا تھا، مگر وہ پھر بھی ہمت نہیں ہارتا تھا۔ اماں بھی گھروں میں کام کرتی تھیں۔ دونوں ماں بیٹا مل کر گھر کا نظام چلاتے تھے۔ اپنا مکان ہونے کی وجہ سے کچھ سہولت ضرور تھی، مگر اس کے پیچھے شفیق کی قربانی شامل تھی، جس کو بھائیوں نے بالکل ہی فراموش کر دیا تھا۔ وہ لوگ خود تو پڑھ لکھ کر کسی قابل ہو گئے تھے، اچھی نوکریاں مل گئی تھیں اور ان کی زندگیاں سنور گئی تھیں، لیکن شفیق مزدوریوں میں ہی گھرا رہ گیا۔ بھائیوں کی پڑھائیوں پر پیسہ لگانے کی وجہ سے وہ کبھی بھی اپنا کاروبار تک نہیں کر سکا تھا۔ اس کے خواب ادھورے رہ گئے تھے۔ اس کی جوانی محنت کی نظر ہو گئی تھی اور آج یہ دن اسے دیکھنا نصیب ہو رہا تھا کہ گھر بدر تک کر دیا گیا تھا، حالانکہ آبائی مکان میں اس کا بھی برابر کا حصہ تھا۔ مگر وہی چپ رہنے کی عادت نے اسے آج یہ دن دکھا دیا تھا کہ وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کرائے کے گھر میں خوار ہو رہا تھا اور بھائی اس کے حصے کا کمرہ بھی ہڑپ کر کے عیش سے رہ رہے تھے۔ اس کے دل میں کبھی کبھی یہ خیال ضرور آتا تھا کہ اسے اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی چاہیے تھی، مگر پھر وہ خود کو سمجھا لیتا تھا۔ بیوی نے ایک دو بار شکایت بھی کی کہ آپ کا اس گھر میں برابر کا حصہ ہے، آپ ہی نے سب کے لیے اتنی قربانیاں دی ہیں، آپ کو یوں خاموش نہیں رہنا چاہیے، مگر شفیق اسے چپ کروا دیتا اور کہتا کہ میں نے یہ سب کچھ کسی صلے کے لیے نہیں کیا تھا، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا اور اپنی ماں کا بوجھ بانٹنے کے لیے کیا تھا۔ وہ کہتا کہ اگر میں نے کسی کے لیے کچھ کیا ہے تو اس کا اجر مجھے اللہ سے ملے گا، دنیا سے مجھے کوئی امید نہیں ہے۔ یہ سن کر اس کی بیوی خاموش ہو جاتی تھی۔ اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں بچتا تھا۔ وہ اپنے شوہر کی عظمت کو سمجھتی تھی، مگر اس کی مجبوری پر دل ہی دل میں کڑتی بھی تھی۔ وہ اب اپنے شوہر سے کیا کہتی جب خود ہی وہ ان حالات کو قسمت کا لکھا سمجھ کر منظور کر چکا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون ہوتا تھا جو شاید صرف صبر کرنے والوں کے نصیب میں ہوتا ہے، مگر اس سکون کے پیچھے درد کا ایک سمندر چھپا ہوا تھا جو صرف وہی محسوس کر سکتا تھا۔ کرائے کے اس چھوٹے سے گھر میں آ کر جیسے زندگی نے شفیق اور اس کے خاندان کا امتحان اور بھی سخت کر دیا تھا۔ ہر نیا دن ایک نئی آزمائش لے کر آتا تھا۔ کبھی 2 دن لگاتار مزدوری نہ ملتی اور کبھی ایک آدھا دن کا کام بھی مل جاتا تو اس کی کمائی سیدھی کرائے پر چلی جاتی۔ گھر کا چولہا جلانا دن بدن مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ بچوں کی معصوم آنکھوں میں بھوک کی نمی دیکھ کر شفیق کی بیوی کا دل ٹوٹ جاتا تھا، مگر وہ پھر بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑتی تھی۔ وہ اپنے بچوں کو بہلا دیتی اور پانی پلا کر سلا دیتی تھی۔ کئی راتیں ایسی گزرتیں جب گھر میں ایک دانہ تک نہ ہوتا تھا۔ ایک دن صبح سویرے شفیق کام کی تلاش میں نکلا تھا۔ اس کی بیوی نے امید بھری نظروں سے اسے رخصت کیا تھا کہ شاید آج کوئی کام مل جائے اور شام کو کچھ راشن لے کر آئے۔ دن ڈھلنے لگا، سورج غروب ہونے کے قریب پہنچ گیا، مگر شفیق کا کوئی پتہ نہ تھا۔ بیوی بار بار دروازے کی طرف دیکھتی اور ہر آہٹ پر چونک جاتی۔ اس کے دل میں امید اور خوف دونوں ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔
وہ خود کو تسلی دیتی کہ شاید آج کام مل گیا ہوگا، اسی لیے دیر ہو گئی ہے اور وہ کچھ لے کر ہی آئے گا۔ اسی انتظار میں اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے جلدی سے دروازہ کھولا، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر وہ ساکت رہ گئی۔ دروازے پر اس کے بھائی، بھابھی اور اماں کھڑے تھے۔ وہ ایک لمحے کے لیے کچھ سمجھ ہی نہ سکی، پھر فوراً خود کو سنبھالا اور انہیں اندر آنے کا کہا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، مگر دل میں طوفان برپا تھا۔ وہ پریشان ہو گئی کہ اب ان کی خاطر مدارت کیسے کرے گی، جبکہ گھر میں کھانے کو کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ اس نے سب کو بٹھایا اور سادہ پانی لا کر پیش کیا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر وہ اپنے آپ کو سنبھالنے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ اماں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی اور بیٹی کے حالات کو محسوس کرنے لگیں۔ گھر کی خستہ حالی سب کچھ بیان کر رہی تھی۔ ادھر بچے بھوک سے بے چین ہو رہے تھے اور بھابھی کے بچے بھی کھانے کی ضد کرنے لگے تھے۔ بیوی نے دل پر پتھر رکھ کر کہا کہ آپ لوگ بیٹھے، میں ابھی کھانا لگا دیتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کچن میں چلی گئی۔ وہاں جا کر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے جلدی سے آنسو پونچھے اور ایک خالی ہانڈی چولہے پر رکھ دی۔ اس میں پانی ڈالا اور چند پتھر اٹھا کر اس میں ڈال دیے تاکہ آواز آئے اور لگے کہ کچھ پک رہا ہے۔ اس نے آگ جلا دی اور بار بار چمچ ہلا کر ایسا ظاہر کرنے لگی جیسے واقعی کھانا تیار ہو رہا ہو۔ ساتھ ہی ساتھ وہ بار بار شفیق کو بھی فون کرتی جا رہی تھی، لیکن شفیق اس کا فون بھی نہیں اٹھا رہا تھا۔ اپنی بے بسی پر اسے رونا ہی آ رہا تھا۔ اب تو غربت کا بھرم رکھنا بھی اس کے لیے بے حد کٹھن ہو رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی بھابھیوں کے سامنے اس کے گھر کے حالات آئیں، اس کے شوہر کی عزت خراب ہو۔ باہر بیٹھے مہمان انتظار کر رہے تھے۔ بھابھی کے بچے بار بار پوچھ رہے تھے کہ کھانا کب تیار ہوگا۔ اماں کو بھی حیرت ہو رہی تھی کہ آخر ایسا کیا پک رہا ہے جس میں اتنی دیر لگ رہی ہے۔ وہ بیٹی کی پریشانی کو محسوس کر رہی تھیں، مگر کچھ کہہ نہیں رہی تھی۔ اسی دوران بھابھی کا بچہ ضد کرنے لگا کہ اسے ابھی کھانا چاہیے۔ بھابھی اٹھیں اور سیدھا کچن کی طرف چلی گئیں۔ بھابھی نے جیسے ہی ہانڈی کا ڈھکن اٹھایا تو ایک لمحے کے لیے اس کے ہاتھ ساکت رہ گئے۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور چہرے پر جیسے ہوائیاں اڑنے لگیں۔ ہانڈی کے اندر نہ کوئی سالن تھا، نہ دال، نہ چاول، بلکہ صرف کھولتا ہوا پانی تھا، اور اس کے بیچ میں ایک بڑا سا پتھر پڑا ہوا تھا۔ چولہے کی تیز آنچ پر وہ پانی ابل رہا تھا اور بھاپ اٹھ کر فضا میں پھیل رہی تھی۔ اس منظر نے چند لمحوں کے لیے وقت کو جیسے روک دیا۔ کچن کے دروازے کے قریب کھڑی شفیق کی بیوی کے قدم جیسے زمین میں گڑ گئے۔ اس کا رنگ زرد پڑ چکا تھا اور ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے۔ اس نے نظریں جھکا لیں جیسے وہ اس منظر کا سامنا کرنے کی ہمت ہی نہ رکھتی ہو۔ اس کے دل میں خوف اور شرمندگی ایک ساتھ مچل رہے تھے۔ اسے لگ رہا تھا کہ اب سب کچھ ختم ہو جائے گا اور اس کی غربت کا راز سب کے سامنے کھل جائے گا۔ بھابھی نے ایک بار پھر ہانڈی کے اندر دیکھا، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ جو وہ دیکھ رہی ہیں وہ حقیقت ہے۔ اس کے چہرے پر پہلے حیرت تھی، مگر آہستہ آہستہ وہ حیرت کسی اور کیفیت میں بدلنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں نرمی سی آ گئی اور لب ہلکے سے کانپنے لگے۔ اس نے آہستہ سے ڈھکن واپس ہانڈی پر رکھ دیا اور ایک گہرا سانس لیا۔ وہ بغیر کچھ کہے مڑی اور چپ چاپ کچن سے باہر آ کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی تھی، جیسے کوئی سمجھ نہ پایا۔ اماں نے اسے غور سے دیکھا مگر کچھ پوچھا نہیں۔ چند لمحے یوں ہی خاموشی میں گزر گئے، پھر اچانک بھابھی نے اپنا موبائل اٹھایا اور کان سے لگا لیا۔ اس نے ایسے ظاہر کیا جیسے کسی سے بات کر رہی ہو۔ اس کی آواز میں ہلکی سی گھبراہٹ تھی۔ اس نے جلدی جلدی کہا کہ کیا واقعی ابھی آنا ضروری ہے؟ ٹھیک ہے، ہم فوراً پہنچتے ہیں۔ فون بند کرتے ہی وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور اماں اور باقی سب کو مخاطب کر کے بولی کہ ہمیں ابھی جانا ہوگا، ایک ضروری کام آ گیا ہے۔ پھر اس نے ثانیہ کی طرف دیکھا اور نرم لہجے میں کہا کہ ثانیہ، تمہارے گھر کھانا پھر کسی دن کھائیں گے، آج واقعی بہت ضروری کام نکل آیا ہے۔ ثانیہ نے ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور سب کچھ سمجھ گئی۔ اس کے دل میں شکر گزاری کا ایک سیلاب امڈ آیا۔ اس نے سر ہلا دیا اور بامشکل مسکرا کر انہیں رخصت کیا۔ جب وہ سب چلے گئے تو دروازہ بند کرتے ہی ثانیہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی۔ اس کے دل میں بھابھی کے لیے بے حد احترام پیدا ہو گیا تھا
کہ اس نے اس کی عزت رکھ لی، مگر ساتھ ہی غربت کا دکھ بھی اس کے دل کو چی رہا تھا۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور شفیق تھکا ہارا اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر مایوسی صاف نظر آ رہی تھی، ہاتھ خالی تھے اور قدم بوجھل۔ ثانیہ نے اسے دیکھتے ہی سب کچھ سمجھ لیا، مگر پھر بھی اس نے ہمت کر کے سارا ماجرا اسے سنا دیا۔ شفیق سر جھکائے سنتا رہا، اس کی آنکھوں میں شرمندگی اتر آئی تھی۔ وہ آہستہ سے بولا کہ آج بھی کوئی دہاڑی نہیں ملی، میں سارا دن در بدر پھرتا رہا مگر کہیں کام نہیں ملا۔ اس کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ ثانیہ نے اس کے ہاتھ تھام لیے اور نرمی سے کہا کہ کوئی بات نہیں، اللہ بڑا ہے، وہ ضرور کوئی راستہ نکالے گا۔ رات دونوں خاموشی سے سو گئے، مگر نیند دونوں کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اگلی صبح دروازے پر دستک ہوئی۔ ثانیہ نے چونک کر دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ دروازے پر وہی بھابھی کھڑی تھیں۔ ان کے ہاتھ میں ایک بیگ تھا اور چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ ثانیہ نے فوراً انہیں اندر بلایا۔ دل میں بے شمار سوالات تھے مگر زبان خاموش تھی۔ بھابھی اندر آئیں اور بیٹھتے ہی بیگ میں سے ایک لفافہ نکال کر ثانیہ کے ہاتھ میں دے دیا۔ ثانیہ نے حیرت سے لفافہ کھولا تو اندر ایک چیک تھا جس پر اچھی خاصی رقم لکھی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ بھابھی نے نرم لہجے میں کہا کہ یہ پیسے شفیق کو دے دینا، اسے کہنا کہ کوئی چھوٹا سا کاروبار شروع کر لے۔ یہ پیسے نہ تمہارے بھائی کے ہیں اور نہ ہی اماں کے، یہ میری اپنی جمع پونجی ہے اور میں یہ تمہیں قرض کے طور پر دے رہی ہوں۔ وہ تھوڑی دیر رکی، پھر بولی کہ جب کاروبار چلنے لگے اور منافع آنے لگے تو ہم دونوں آدھا آدھا بانٹ لیں گے اور 1 سال کے بعد میں اپنا حصہ لینا شروع کروں گی۔ ثانیہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ آگے بڑھی اور بھابھی کے گلے لگ گئی۔ اس کے دل میں الفاظ ختم ہو چکے تھے۔ بھابھی نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا کہ میں تمہاری خودداری کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتی تھی، اس لیے کل بھی کچھ نہیں کہا، مگر تم لوگ اکیلے نہیں ہو۔ اسی وقت شفیق بھی باہر آ گیا تھا۔ اس نے ساری بات سنی تو اس کی آنکھیں بھی بھر آئیں۔ اس نے دل میں عہد کیا کہ وہ اس موقع کو ضائع نہیں کرے گا۔ چند دنوں کے اندر شفیق نے ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کر لیا۔ اس نے گلی کے کونے پر ایک چھوٹا سا سٹال لگا لیا جہاں وہ روزمرہ کی ضروری اشیاء بیچنے لگا۔ کم سرمایہ تھا مگر محنت سچی تھی۔ آہستہ آہستہ اس کا کام چل نکلا۔ چند مہینوں میں ہی اس کی حالت بدلنے لگی۔ اب گھر میں باقاعدگی سے کھانا پکنے لگا۔ بچوں کے چہروں پر خوشی لوٹ آئی۔ ثانیہ کے چہرے پر بھی اطمینان جھلکنے لگا۔ 1 سال کے اندر اندر شفیق نے اتنی ترقی کر لی کہ اس نے ایک چھوٹی سی دکان لے لی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کا کاروبار مزید بڑھنے لگا۔ اس نے اپنا ذاتی گھر بھی بنا لیا۔ وقت گزرتا گیا اور شفیق اپنے وعدے کے مطابق بھابھی کو منافع میں سے حصہ دینے لگا۔ 3 سال کے اندر اندر اس نے بھابھی کا پورا قرض بھی واپس کر دیا، مگر پھر بھی منافع میں سے ان کا حصہ دیتا رہا۔ بھابھی ہمیشہ مسکرا کر کہتی کہ مجھے تمہاری ترقی دیکھ کر ہی خوشی ملتی ہے۔ ثانیہ اکثر سوچتی کہ اگر اس دن بھابھی اس کی عزت نہ رکھتی تو شاید آج سب کچھ مختلف ہوتا۔ اس دن کی وہ ہانڈی جس میں صرف پتھر اور پانی تھا آج بھی اس کے ذہن میں تازہ تھی، مگر اب وہی یاد اسے شکر گزار بنا دیتی تھی۔ اب اس کے گھر میں ہر روز چولہا جلتا تھا، خوشبودار کھانے بنتے تھے اور بچوں کی ہنسی گونجتی تھی، اور اس سب کے پیچھے ایک عورت کی سمجھداری اور احساس چھپا ہوا تھا جس نے مدد بھی کی اور عزت نفس بھی محفوظ رکھی۔ شفیق کی زندگی اب سکون اور خوشحالی کی مثال بن چکی تھی۔ اس کے دل میں اپنے بھائیوں کے لیے نہ کوئی نفرت باقی رہی تھی اور نہ ہی کسی بدلے کی آگ۔ اس نے ان کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا تھا۔ وہ اکثر ثانیہ سے کہتا تھا کہ انسان کا حساب انسان نہیں بلکہ اللہ لیتا ہے اور وہی سب سے بہتر انصاف کرنے والا ہے۔ ادھر وقت نے پلٹا کھایا اور اس کے بھائیوں کی زندگیوں میں مشکلات آنا شروع ہو گئیں۔ کسی کا کاروبار اچانک خسارے میں چلا گیا تو کسی کی نوکری ختم ہو گئی۔ گھر کے سکون کی جگہ پریشانیوں نے لے لی۔ وہی بھائی جو کبھی شفیق کو بوجھ سمجھتے تھے آج خود حالات کے بوجھ تلے دب چکے تھے۔ انہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہونے لگا تھا۔ ایک دن وہ سب شفیق کے دروازے پر آ کھڑے ہوئے۔ ان کے چہروں پر ندامت صاف جھلک رہی تھی۔ شفیق نے دروازہ کھولا تو ایک لمحے کے لیے سب خاموش ہو گئے۔ پھر بڑے بھائی نے آگے بڑھ کر کہا
کہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی، ہم نے تمہارا حق بھی مارا اور تمہیں دکھ بھی دیا، اگر ہو سکے تو ہمیں معاف کر دو۔ انہوں نے شفیق کے حصے کے پیسے بھی اس کے سامنے رکھ دیے۔ شفیق نے ایک نظر ان پیسوں پر ڈالی اور پھر مسکرا دیا۔ اس کے دل میں نہ کوئی لالچ تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا کہ مجھے اب ان پیسوں کی ضرورت نہیں رہی، اللہ نے مجھے اس سے کئی زیادہ دے دیا ہے۔ پھر اس نے آگے بڑھ کر اپنے بھائیوں کو گلے سے لگا لیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی مگر دل میں سکون تھا۔ اس دن سب کو یہ احساس ہو گیا کہ صبر کرنے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتا۔ اللہ اس کے لیے ایسے دروازے کھول دیتا ہے جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔